नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 27 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में और बड़े सग़ीर की तारीख में पाकिस्तान एयरफोर्स की काउंटर स्ट्राइक पोस्ट बालाकोट काउंटर स्ट्राइक के दिन की याद के हिसाब से इसको याद रखा जाएगा और आज इसे पाकिस्तान में डे ऑफ सरप्राइज़ के तौर पे मनाया गया। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ पहली दफ़ा गुज़श्ता 24 घंटों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो एक फेयर है वो एक पैनिक की तरह फैल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले, मैं एक मेडिसिन शॉप में गया था कुछ लेने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि हर शख्स जो है उसने मास्क पहना हुआ था। हालांकि जो मास्क बाज़ार में मिल रहे हैं ये कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उनसे कम से कम इंसान को महफूज नहीं कर सकते। उस हद तक तो प्रोटेक्शन है जहाँ किसी को है फ्लू और उसने मास्क पहना है और उसके ड्रॉपलेट्स आगे नहीं फैलते, लेकिन एक आम हेल्दी शख्स को ये मास्क जो है ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि उसके बावजूद इस वक्त एक खौफ और पैनिक की सूरत हाल इस किस्म की है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस चाहिए। पाकिस्तान के गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे, ख़ास करके मौजूदा हुकूमत के, लेकिन हमेशा से ये है कि गवर्नेंस के रिकॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही हैं। तरह तरह से, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि हुकूमत की गवर्नेंस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तस्नीम नूरानी साहब जो पहले इंटीरियर सेक्रेटरी रह चुके हैं, पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने तो एक पीस लिखा है गवर्नेंस ही के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नेंस का जो डेफिसिट है ये टॉप से, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये गवर्नेंस का जो डेफिसिट है शुरू हो रहा है। एक इल्ज़ाम ये है वज़ीर आज़म पे कि वज़ीर आज़म की मर्दम शनासी नहीं है, वो जो लोगों की चॉइस करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतर चॉइस नहीं करते। इस इल्ज़ाम को मज़ीद तक़वीत उस वक्त मिली जब पाकिस्तान के इसी हफ्ते में खालिद जावेद खान साहब जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल बने, जिन्होंने आते ही पहले तो ये कहा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट का जो केस है काजी फाइज ईसा को उसकी पैरवी नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने लॉ मिनिस्टर के साथ एक छोटा सा फड्डा पैदा कर लिया अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और एक क्लियरली जो चीज़ महसूस की जा रही है कि जो नए अटॉर्नी जनरल आए हैं वो गालिबन टीम प्लेयर नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट उनको लेकर आई है, अभी हफ्ता उनको जो आर्डर नहीं हुए और आते ही उन्होंने टेंशन जो हैं वो टीम में पैदा करनी शुरू कर दी। अब से चंद घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान की और वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, जिनकी फवाद चौधरी से मुलाकात हो रही थी, शौकत यूसुफ से, उनकी एक 15 सेकंड की वीडियो जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने लीक हो गई है। पहले तो लीक होना भी एक गवर्नेंस फेलियर है, लेकिन उस वीडियो में अपने दफ्तर में बैठ के किस तरह से महमूद खान साहब ये एडवोकेट कर रहे हैं कि अगर फवाद चौधरी ने किसी टेलीविजन एंकर को या मीडिया पर्सन को मारा पीटा तो बड़ा अच्छा किया। ये भी एक गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मुझे अपने घर के ड्राइंग रूम में क्या बात करनी चाहिए और मुझे एक ऑफिशियल प्लेस के ऊपर क्या बात करनी चाहिए। ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि चीफ मिनिस्टर जो कि तकरीबन 4.5-5 करोड़ की आबादी के सूबे के यानी हेड हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनका ये ख्याल है कि थप्पड़ मारना और इस तरह से बदला लेना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यानी एक्ट जो है। साथ उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी जो हैं वो भी शामिल है इसी चीज़ के अंदर। ये भी एक गवर्नेंस का एक इशू है कि किस किस्म की वैल्यूज़ जो हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसके अंदर आ गई हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तस्नीम नूरानी साहब जो साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे लाहौर से, उन्हीं का पीस भी है पुअर गवर्नेंस के हवाले से। इरफान कादर साहब जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, वो भी हमें लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। तस्नीम नूरानी साहब, आपने इंतहाई प्रोवोकेटिव पीस लिखा पुअर गवर्नेंस का। सारा ही पीस बड़ा प्रोवोकेटिव है, लेकिन आखिर में जो आपने चीज़ लिखी वो बहुत ही अजीब है। आपने ये कहा कि वी नीड टू लुक फॉर एन इनोवेटिव फार्मूला वेयर इमरान खान इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान while the government is managed by an experienced person with the ability to take the elected people along। यानी इमरान खान जो है उनको फेस तो होना चाहिए पाकिस्तान का, लेकिन गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, इसका क्या मतलब है सर? देखिए बात यह है कि मैं कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा था इस आर्टिकल में। मैं तो सिर्फ एक यानी मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान का खैर खा हूँ और मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वक्तन फ़वक्तन वो इसी उम्मीद से लिखता हूँ कि शायद कोई उसमें जो हमारी, लेकिन फेस इमरान खान हो, हुकूमत कोई और चलाए, इसका क्या मतलब है? नहीं सर, फेस इमरान खान हो लेकिन हुकूमत कोई और चलाए, इसका क्या मतलब है? बहुत सारी फॉर इंस्टेंस आप देखिए बहुत सारे मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो फॉर इंस्टेंस आप प्यूटन का देखते हैं, उसका भी प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह आप यानी आप रेगन के जो मशहूर केस है कि रेगन जो है उनके बारे में ये मशहूर था कि वो हुकूमत चलाने में उनका इतना रोल नहीं था, उनका एक पॉलिसी सेट करने में रोल था।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس میں تو یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ان کی صلاحیت موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کی صلاحیت بگ آئیڈیاز دینے کی جو ہے وہ بڑی ہے. فورن منسٹر ہونا چاہیے تھا. جہاں تک کہ اب دیکھیے یہ میں جیسے میں نے عرض کروں نا کہ اب اس پہ بہت ساری آپشنز ہو سکتی ہیں، میں اس پہ اب ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتا بیکاز وہ ایک بہت میکینکس کی بات ہو گئی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جو مائنسز اور پلسز کو دیکھ کے جو ڈیٹیل آپریشن ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پالیسی فکس کر دی کہ آپ کے لیٹس سے کہ یونیفارم ایجوکیشن کا جو ہوگا وہ کریکلم ہوگا، یا آپ نے ایک پالیسی فکس کر دی کہ جناب ہم نے باہر سے لون نہیں لینا، یا آپ نے ایک میکرو اکنامک پالیسی کر دی کہ ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے یا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ ایک پالیسیز ہیں جو ایک لیڈر نے دے دی. اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور اس کی جو میکرو ڈے ٹو ڈے سلیکشن آف پیپل ہے اور سلیکشن آف اور اس کی ایگزیکیوشن ہے، ضروری نہیں کہ وہی لیڈر کرے. وہ تو بہت سے منسٹرز کریں گے نا، 6 مہینے کے بعد منسٹرز کریں گے، فیڈرل سیکرٹری کریں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپریشنلی کیپیبل نہیں ہے، عمران خان آپریشنلی چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر ایک کی اپنی ایک پلس ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایک کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں ان میٹرز آف گورنمنٹ، بیکاز ظاہر ہے کہ صرف 1.5 سال ہوا ان کو آئے ہوئے، وہ اس قسم کی نہیں ہے جو کہ جس سے ہو سکتی. فار انسٹنس اب دیکھیے کہ جیسے میں نے اسی پیس میں لکھا کہ اگر آپ نے بہت مشکل کر کے ایک بندہ سلیکٹ کیا. پی ٹی آئی کو اس کا جواب دینے دیں ذرا. نورانی صاحب رکیے. صداقت عباسی صاحب بنیادی طور پہ تسنیم نورانی صاحب میں نے خاصی ان کی جرح کر لی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مینجمنٹ از ناٹ اے مین آن مینجمنٹ، ہینڈز آن مینجمنٹ کوئی نہیں ان کی. انسپائر کر لیتے ہیں فورن پالیسی میں، آئیڈیاز بڑے اچھے ہیں، گڈ انٹینشنز بھی بڑی اچھی، لیکن چیزیں مینیج نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. میرا تسنیم سے بڑا تعلق ہے، میں بڑا عرصہ کام کیا اکٹھا. اچھا. ان کا بڑا رسپیکٹ ہے میرے، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا آئیڈیا ہے وہ کوئی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا ہے. وہ میرا خیال ہے جس طرح پارلیمانی گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کا یہ تھوڑا سا. اس میں کیا پریزیڈنٹ وہ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہو جو لیڈر ہو اور نیچے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور لوگوں. آپ نے ان کو جواب بھی دیا کہ ایک منسٹرز جو ہوتے ہیں یا ان کے نیچے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، پھر بیوروکریسی کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو آپ نے کچھ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی این ایکسپرٹ آف ایوری تھنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر. آپ کو ایک اچھا مینیجر ہونا چاہیے. وہ عمران خان نے ثابت کیا کہ آپ دیکھیں ایک انٹرنچ پولیٹیکل سسٹم تھا، اس میں وہ اپنی پالیٹکس کو استعمال کر کے اور 22 سال کی جدوجہد کر کے آہستہ آہستہ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پہ آئے. اور اب وہ، میں بہت زیادہ عمران خان سے ملتا ہوں ان دنوں، بڑا موقع ملتا ہے. اچھا. میں تو ان کو سیاسی طور پہ، مطلب ناٹ کہ وہ میرے لیڈر ہیں، ایک الگ بات ہے، بہت ایک ہوشیار، سمجھدار. اچھا. اور جو دیوار سے پرے دیکھنے والی بات ہوتی ہے. سارے یہی کہیں گے پی ٹی آئی. نہیں، میں وہ دوبارہ میں نے یہ کہا ہے ناٹ بیکاز وہ میرے لیڈر ہیں. میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمیں پسند ہیں، وہ برے بھی ہوں گے تو ہمیں اچھا کہیں گے، لیکن جو جتنی سیاسی معاملات کی ان کے پاس گرپ ہے. 3 مہینے پہلے جو واقعات آج ہو رہے ہیں وہ ہمیں 3 مہینے پہلے. اچھا، لیڈر کی آپ نے تعریف تو کر دی کہ میرے لیڈر نہیں ہے، لیکن پھر میں نے تو کوئی نیگیٹو چیز بتا دیں کہ لیڈر میرے نیگیٹو چیز بتا. اچھا، پازیٹیو تو بتا دی آپ. انسان ہونے کے ناطے جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بندہ شناسی میں وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے. اچھا. ایک ہوتا یہ تنقید ان کی ہوتی ہے، لیکن ایک یعنی آج تک جتنی انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں وہ شروع میں اعتراض ہوتا ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے ہی ڈیلیورز. عرفان قادر صاحب، عمران خان مینیجر اچھے نہیں ہیں، انسپائر کر لیتے ہیں، بڑا مطلب اچھی نیت ہے ان کی، سنسیئر ہیں، لیڈر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مینیج نہیں کر سکتے. جی میں ایکچولی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مینجمنٹ پہ میں لیکچر دوں، کیونکہ میرا تو ایک لمیٹڈ فیلڈ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں ساری زندگی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، لا، ان چیزوں سے منسلک رہا ہوں. ہاں، ایک تھوڑا سا عرصہ ایسا گزرا تھا جب مجھے ایڈمنسٹریشن دیکھنی پڑی تھی جب میں فیڈرل سیکرٹری لا تھا، لیکن اس دوران میں بھی میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ پیورلی لیگل میٹرز میں زیادہ ہوتا تھا، اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز جو تھے وہ میں کوشش کرتا تھا کہ وہ جو ہمارے جو سینئر ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہی ہینڈل کر لیا کریں، بیکاز میری ایک ایکسپرٹیز ہے.
تو باقی یہ کہتے ہیں کہ پروف آف دا پڈنگ لائز ان دا پڈنگ اٹ سیلف اور ان ایٹنگ دا پڈنگ. تو اس کے بارے میں جو پرسیپشن اس وقت تک بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی گورننس جو ہے وہ پچھلی حکومتوں سے زیادہ اچھی ہوگی, تو نتائج جو ہیں کم از کم وہ اس کے برعکس ہی نظر آ رہے ہیں. باقی اس کو آبجیکٹیولی آپ لوگ اس کو ضرور اسیس کریں. اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ بہت بڑی تبدیلی گڈ گورننس کی نظر نہیں آئی. اچھا, یہ جو خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل آئے اور آتے ہی انہوں نے مطلب ایک پھڈے پھڈے پیدا کر دیے ہیں حکومت کے ساتھ, جو ان کو لے کر آئی ہفتہ ہی نہیں ان کا پورا ہوا, یہ مطلب از دس اے ویری وائز چوائس؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے مطلب کہ مطلب وہ تو لگ رہا ہے ٹیم پلیئر ہی نہیں ہے, تو یہ کوئی وائز چوائس کی ہے پرائم منسٹر نے؟ ہاں, وہ جو ایک دم جو انہوں نے آ کے چٹھی لکھی ہے, ایک دم ان چیزوں پہ پہلے دن ہی آ کے چٹھیاں لکھنی شروع کر دی ہیں. تو ہم نے تو یہ ہمیشہ سے سنا ہوا ہے کہ وین یو آر پلئنگ آن اے نیو وکٹ, تو وکٹ کین بی ویری سلپری, اور ان کرکٹنگ ٹرمز آلسو ون ہیز ٹو بی کیئرفل اپنے شروع کے اوورز میں. اور اسی طرح میں چونکہ ایک گھڑ سوار بھی رہا ہوں, رائڈر بھی رہا ہوں, تو ہمارے جو رائڈنگ کے لیسنز ہوتے تھے اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یار جب نئے گھوڑے پہ بیٹھو تو ذرا دھیان سے پہلے اس کو سمجھو. تو شروع میں ہی نی جرک ریئیکشن جو آیا ایک دم, تو وہ پتہ نہیں کیوں اتنے انسیکیور انہوں نے فیل کیا اپنے آپ کو کہ انہوں نے فوراً یہ چٹھیاں لکھنی شروع کر دی. بیکاز اٹارنی جنرل جو ہے ان کے دو حصے ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کے. ایک تو ان کی لیگل فنکشنز جو انہوں نے پرفارم کرنے ہیں کانسٹیٹیوشن, اور دوسرا ان کی جو, جی میں رہا ہوں دو, میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف تو جو لیگل مینڈیٹ ہے اٹارنی جنرل کا وہ تو لکھ دیا ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 100 میں کہ وفاق پاکستان جو بھی معاملات ان کو ریفر کریں گے لیگل کریکٹر کے, وہ فنکشنز پرفارم کریں گے اور ان کو ایڈوائز کریں گے لیگل میٹرز میں. ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا جو ہے وہ مورل اتھارٹی ہوتی ہے اٹارنی جنرل کی, وہ بنتی ہے اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم جب اپنی پرفارم کرتے ہیں, اور آپ جب ڈیفیکلٹ فیزز سے گزرتے ہیں تو پھر اگر آپ ان ساری فیزز میں سے آرام سے گزر جائیں تو آپ کی مورل اتھارٹی بنتی ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ اگر اٹارنی جنرل پہ اگر حکومت ڈسٹرسٹ شروع کر دے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ وہ ریزائن بھی کر دیتے ہیں. فخر الدین جی ابراہیم کو جب یہ محسوس ہوا کہ کچھ امپورٹنٹ کیسز میں ان سے ہٹ کے دوسرے وکلا جو ہے ان کو لانا شروع کر دیا, خاص طور پہ جب ایک کیس میں شریف الدین پیرزادہ آ گئے تو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو اس وقت ان کو یہ فیل ہوا کہ شاید مجھ پہ ان کا اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, تو انہوں نے بالکل مورل پلین پہ ایک استعفیٰ دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں ٹھیک بات تھی. اچھا, تسنیم نورانی صاحب, کچھ ایک سینئر سول سرونٹ مجھے کہنے لگے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک بہت بڑا جو کمزوری ہے ان کی مینجمنٹ میں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت تجربہ کار قسم کا ایک آدمی ان کے رائٹ لیفٹ اس طرح کا نہیں ہے, جیسے زرداری صاحب نے سلمان فاروقی صاحب کو رکھا ہوا تھا, جیسے نواز شریف صاحب کے پاس اسحاق ڈار بھی تھے, نواز شریف صاحب کے پاس اسے کہتے ہیں فواد حسن فواد تھے, جن کو پورے پاکستان کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر بڑا ان کو ادراک تھا, وہ فون اٹھا کے کسی سے بھی بات کر سکتے تھے. پرائم منسٹر عمران خان کے آگے پیچھے ایک ویکیوم ہے, اور یہاں پر ایک اسٹرانگ مے بی ریٹائرڈ سول سرونٹ ہونا چاہیے, پیوٹل پوائنٹ, جیسے سلمان فاروقی تھے. واٹ ڈو یو تھنک آف دیٹ؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا اسپیسیفک سولوشن جو ہے وہ کین ناٹ بی اے پینیکیا, اس سے کوئی مطلب کرشمہ نہیں ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بیوروکریسی کو ابھی تک کوئی پوری طرح ان کو انتھیوز نہیں کر سکی گورنمنٹ. وہ بیچارے وہ مطلب ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ کچھ کام کر رہے ہیں, کوئی نہیں کرتے, کچھ محتاط ہو کے کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ ان سے متعارف نہیں ہے شاید پنجاب کی اور سندھ کی. علاوہ کے پی کی بیوروکریسی کے خان صاحب شاید بیوروکریسی سے بھی متعارف نہیں ہے زیادہ, کیونکہ ان کا تجربہ پہلے کے پی میں ہوا تو وہ اسی طرح رہا. جو میرا تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپوزنگ اس سارے سسٹم میں بہت زیادہ چینج نہیں بھی لا سکتے, کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر ایسا چنے جو کہ گورنمنٹ چلا سکتا ہو, اور اس ڈپٹی پرائم منسٹر جو کیبنٹ سے بھی اوپر ہو, اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے اس کو 80% آف دا کام اس کو دیا جائے, اور عمران خان صاحب ایک قسم کا تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر لیں اور ذمہ داری اس پہ ڈال دیں, اور وہ بندہ ایک تجربہ کار ہو جو کہ صداقت عباسی صاحب بڑے غور سے سن رہے ہیں, کس کو ہونا چاہیے ڈپٹی پرائم منسٹر؟
دو چار نام تو لیں. نہیں میری بات تو میری بات تو سن لینا. وہ دیکھیے وہ ایک بحث الگ چیز ہے کہ وہ تو آپ پھر ڈبیٹ میں چلے جائیں گے ناموں کی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سارے اختیارات خان صاحب کے پاس چلے گئے. عمران خان صاحب نے ادھر فیڈرل میں ہوتا کتنا ہے. اچھا کوئی کھل کے بات کر نہیں رہے ویسے تسنیم نورانی صاحب. پیس تو آپ نے لکھ دیا ہے لیکن اب آپ بڑے ڈیفینسو ہو گئے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے. بہرحال مجھے ایک بریک لینے دیجیے. آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے پہ مجھے صداقت عباسی صاحب کی کہنے لگے کہ تسنیم نورانی ساری عمر خود سول سروسز میں رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے اصل میں کہ گورننس تو صوبوں کے پاس ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ گورننس کا مسئلہ ہے ہی نہیں فیڈریشن کا؟ دیکھیں نا گورننس سے آپ کی کیا مراد ہے. لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے پولیس سے. پولیس 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیار اس کے پاس ہیں. اس کے بعد پٹواری ہے, تحصیلدار ہے, آپ کی میونسپل کمیٹی ہے, آپ کا صفائی کا نظام ہے, آپ کا ڈپٹی کمشنر ہے, آپ کی سارا ہیلتھ ہے, چاہے وہ بی ایچ یو ہے, ڈسپینسری ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے. اس کے بعد آپ تعلیم پہ آ جائیں, آپ کا پرائمری مڈل سیکنڈری 99% ادارے تو صوبوں کے پاس ہے. میں تو حیران ہوں, میں بڑا امپریس ہوں. اس کا کیا جواب ہے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر کیا کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے فورن پالیسی چلانی ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک چل رہی ہے. اگر آپ نے ڈیفنس پالیسی چلانی ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا اس میں کتنا رول ہوتا ہے. تو یہ تو میں بٹ اسٹرینج فار می کہ آپ جتنا اتنا ایکسپیرینس آدمی گورننس کو ڈپٹی پرائم منسٹر سے کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے ایگزسٹنس آف 18ویں ترمیم. جی نورانی صاحب یہ تو صوبوں نے کرنی ہے گورننس جو ڈے ٹو ڈے ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں ڈیفینسو ہو رہا ہوں, میں ابھی بھی سٹینڈ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ویژنری ہیں, اور جیسے وہ اپنے دو ان کے جو کامیاب پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے جو انہوں نے چلائے ہیں, قائم کیے ہیں, شوکت خانم ہے اور نمل ہے, وہ دیکھیے ان کے سی ای او ان کو چلا رہے ہیں اور عمران خان صاحب اس کی کوئی لیڈرشپ دے رہے ہیں. یہ دونوں ادارے جو کامیابی سے جو بہت پراؤڈ ہوتے ہیں, وہ ایک سی ای او ان کا چلاتا ہے اور 98% پاورز اس کے پاس ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, عباسی صاحب سے میں گزارش کروں کہ گورننس صرف ڈپٹی کمشنر اور تھانے دار اور وہی اس سے صرف گورننس نہیں کہتے. گورننس جو ہے وہ اسٹارٹ, اس کا گورننس کا نام کیا ہے؟ گورننس کا رائٹ فرام دا ٹاپ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اینڈ گیونگ دی اٹانومی ٹو دیٹ پرسن. جو بھی آپ سلیکٹ کریں, دیٹ از ہاؤ دا گورننس اسٹارٹس. کہ اگر آپ نے کیبنٹ میں کرنا ہے تو آپ نے جو بندے سلیکٹ کیے ہیں کیا آپ درست کیے ہیں, پھر اگر کیے ہیں تو آپ نے ان کو پاورز دی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے نیچے سیکرٹریز جو ہیں ان کے بارے میں بھی سملر ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ان کو کام کرنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا. اور سو دیز آر آل پارٹ آف گورننس. صرف ڈپٹی کمشنر اور تھانہ جو ہے وہ نہیں ہے, وہ تو پھر اینڈ رزلٹ ہے. اسی طرح جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی پروونشل گورنمنٹ تو ہو سکتا ہے سلیکشن آف چیف منسٹرز از اے فیلنگ آف گورننس, کہ بھئی اس نے جو کرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے چیف منسٹرز جو ہیں وہ مردم شناسی ٹھیک نہیں ہے, سلیکٹ نہیں کیے ہوں. سو دیر فور گورننس صرف نیچے نہیں ہے کہ تھانے داری اور وہ جو لوگوں کی زندگیاں, وہ تو آخر میں اس کا امپیکٹ آئے گا کہ گورننس جو آپ نے پور گورننس ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. سو دیر فور واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ انہوں نے خود اپنے جو تجربے کیے ہیں جو جی میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو پیرامڈ آف گورننس جو بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں تو تسنیم نورانی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پیرامڈ آف گورننس جو بن رہا ہے اس میں جو ٹاپ پہ جو کسی بھی پیرامڈ کے بیٹھا ہوا ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ایفیشینٹ پرسن. جیسے انہوں نے ابھی چیف منسٹرز کی طرف اشارہ دیا, اسی طرح میں کہوں گا چیف سیکرٹریز کا بھی میں ذکر کروں گا, میں آئی جیز کا بھی ذکر کروں گا, اور جو ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں اور جو فیڈرل سیکرٹری ہیں وہ تمام وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ ڈیلیور کر سکیں, جو کہ ہارمونی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں, اور جن کی پرسنالٹیز سے لگے کہ وہ اس پوزیشن کے اہل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورننس میں بڑا فرق پڑ جائے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہم سب کو نظر آتے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی اس پائے کے لگتے نہیں ہیں جتنے بڑے عہدے ان کے پاس ہیں. تو یہ بھی جو نوشنز ہیں میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب اس کو ڈسپیل کریں, اور جیسے کہ تسنیم نورانی صاحب خود ہیں, آئی مین اس طرح کے تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ اگر سامنے آتے ہیں
مجھے نہیں پتا کہ نورانی صاحب ان حالات میں سامنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن اس طرح کے جو اچھے لوگ ہیں ٹیکنوکریٹس، ان سے بھی ہیلپ لی جانی چاہیے اور ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے اس گڈ گورننس کے جو ایفرٹس ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں. اچھا، بیسکلی طور پہ دیکھیں نا صداقت عباسی صاحب، پتہ نہیں 4 یا 5 جنوری تک آپ کے 4 یا 5 تو آپ نے بدل دیے آئی جی پی خیبر پختونخوا کے. پنجاب کی بھی یہی صورتحال رہی ہے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لگا نہیں رہے. وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ صوبوں نے کرنا ہے، لیکن پھر چیف منسٹر بھی بڑے کمزور ہیں. دیکھیں تھوڑا سا اب ٹیکنیکل بات سمجھنے کی بات ہے. چیف منسٹر بھی تو انہوں نے 2 مثالیں دی. ایک شوکت خانم کی دی جہاں عمران خان نے ایک بندہ اپوائنٹ کر دیا اور باقی وہ پرفارم کر رہا ہے. دوسری نمبل یونیورسٹی کی دی. اب یہ تو باتیں ٹھیک ہیں، یہ تو اس سے تو ایسے ہی ہوا ہے. لیکن آپ نے جب پنجاب کا چیف منسٹر چوز کرنا ہے، وہ آپ کو ٹیکنوکریٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو آئینی قانونی قدغن ہے. آپ کو یو ہیو ٹو چوز ون آف دی ایم پی از الیکٹڈ ان پنجاب. اور اس کے بعد اگر آپ امپریسو ایم پی نہیں تھا پنجاب. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی سمجھ ہے، جو ان کو اسی کو کوشچن کر رہے ہیں نا، ان کی سوچ سمجھ کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح بندہ وہاں بٹھا دیں ٹیکنوکریٹ. اب اگر آپ کہیں اگر کسی بات کرتے ہیں آئی جی کی تو نہیں، میں ٹیکنوکریٹ بالکل نہیں کہہ رہا، میں تو صحیح بندے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ بات کریں چیف سیکرٹری، میں ٹیکنوکریٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے بتائیں، اگر مجھے بتا دیں اگر ڈپٹی پرائم منسٹر لگا بھی جاتے ہیں تسنیم نورانی کی فرمائش پہ، تو ہاؤ کین ہی پرفارم ان کراچی؟ سندھ اگر کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ مہنگائی ہے، وہاں پہ ڈی سی پرائسز کنٹرول نہیں کر رہا، وہاں پہ رشوت لی جا رہی ہے، وہاں پہ جو ٹریفک پولیس والا پیسے لے رہا ہے، وہاں پہ ڈپٹی پرائم منسٹر ایز پرپوز بائی تسنیم صاحب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں جی تسنیم صاحب کیا کرے گا آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر؟ دیکھیے، آپ وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہاں صوبے کی حکومت ان کے نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس حد تک تو ان کے تہمت بھی ان پہ نہیں لائے گی. میں تو چلیے آپ سندھ کا ایگزامپل آپ چھوڑ دیں، آپ فرنٹیئر اور کے پی کے ہی سنبھال لیں نا، تو وہ تو آپ سنبھال سکتے ہیں نا. تو دیر فور ڈپٹی پرائم منسٹر، تو میں نے ایک ایسے ہی آپ کو بتایا، میرا تو صرف جو تجزیہ تھا اس میں یہ تھا کہ بھئی عمران خان صاحب لیڈر اچھے ہیں، آئیڈیاز اچھے دیتے ہیں، لیڈ اچھا کرتے ہیں، انسپائر اچھا کرتے ہیں. آپریشنلی ان کا نہ تجربہ ہے، نہ ان کا ٹیلنٹ ہے. اور انہوں نے جو پچھلی 2 چیزیں جو انہوں نے بنائی ہیں اس میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے. سو اس وجہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ انا کا مسئلہ بنائے بغیر کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس میں کہ وہ آپریشنلی کسی اور کو ذمہ داری دے دیں اور خود ایک کنسیپچول اور بڑی باتوں کے اپنے آپ کو انوالو کریں، اور تاکہ ذمہ دار بھی آپ اس کو ٹھہرا سکیں. ہو سکتا ہے اس کو آپ ہر 6 مہینے کے بعد بدل دیں. تو اس سے تو یہ ہوگا کہ عمران خان پہ شاید تہمتیں بھی کم، یعنی ذمہ داری بھی ٹھہری ہے. تو آل آئی ایم سیئنگ از دے شوڈ بی این آپریشنلی، جیسے پوٹن اپنے پرائم منسٹر کو بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل. مجھے اگر موقع دے میں ایک جیسے مثال دیتا ہوں، عمران خان صاحب نے سوچا، ایک ان کا آئیڈیا ہے پاورٹی ایلیویشن کا، انہوں نے کیا کر دیا، ثانیہ نشتر کو بلا لیا. اب عمران خان صاحب کا تو رول ختم ہو گیا، وہ تو صرف اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اس فیلڈ کا بندہ پروفیشنلی اس کو ہینڈل کر رہا ہے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب کا کوئی آئیڈیا ہے ہیلتھ کے بارے میں تو وہ نیچے ہیلتھ منسٹر، وہ ایک پورا نیٹ ورک گورنمنٹ کا ہے جو ایگزسٹنگ بیسٹ لوگ ہیں. دونوں صوبوں کے چیف منسٹر آپ کے کمزور ہیں، وہ اس طرح بار بار نہیں، وہ یہ بات نہیں کر رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں اور کوئی دوسرا پرفارم کرے. تو وہ تو ہمارے کے پی میں بھی دوسرا پرفارم کر رہا ہے اور پنجاب میں بھی ایک اور آدمی پرفارم کر رہا ہے. وہاں پہ چیف سیکرٹری بھی انہوں نے بیسٹ لگایا دونوں جگہ پہ اپنے نالج کے مطابق. تو عمران خان صاحب کا رول تو ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہے. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سارے منسٹر یا سارے ایڈوائزرز یا سارے اسپیشل اسسٹنٹس ان کے نیچے وہی بیوروکریٹس. عرفان قادر صاحب، عمران خان صاحب نے چیف منسٹر، یہ صداقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے حساب سے بڑے صحیح بندے لگائے ہوئے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر. جی میری تو اس پہ ریزرویشنز ہیں، اور وہی ریزرویشنز ہیں جو نورانی صاحب نے ذکر کیا ہے. میں اسی سے ایگری کرتا ہوں. مثلا یہ بزدار صاحب جو ہیں مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں. ہی از اے ویری نائس فائن پرسن. جو میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہے، ان کی عاجزی، انکساری، بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ عدالت پہ ان کو بلا لیا گیا اور یہ خود ہی چلے گئے عدالت کے سامنے اور کہنے لگے کہ میں یہ بھی سیکھ رہا ہوں، یہ بھی سیکھ رہا ہوں، میں نیا ہوں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمپٹنٹ لوگ، اچھے لوگ اور ایسے لوگ جو کہ ایک سمجھے جائیں کہ ان کو اپنا کام آتا ہے. مثلا پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو اسپیکر لگایا ہے پرویز الہی صاحب کو، بجائے اسپیکر لگانے کے، وہ تو مائنورٹی پارٹی ہے، ان کو اسپیکر لگانے کو ان کو چیف منسٹر کو نہیں لگا دیا.
He could have been very effective. اب ان کی جو گورننس تھی ایز چیف منسٹر پچھلی جنرل مشرف کے دور میں اس کی آج بھی لوگ تعریف کرتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب کا جو پیریڈ تھا ایز چیف منسٹر, جو لوگ ان کو نہیں بھی پسند کرتے, ان سے نہیں بھی اگری کرتے, اس چیز کے وہ معترض ہیں کہ وہ بڑے اچھے چیف منسٹر تھے اور انہوں نے بہت کام کیا. تو میرا مطلب ہے اس طرح کی جو شخصیات ہیں جو کہ پولیٹیکلی بھی پاپولر ہیں, جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. حقیقت پسندانہ بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مائنر ایلائی جو ہے اس پارٹی کا, بڑے اچھے آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے چودھری پرویز الہی, لیکن چودھری پرویز الہی کی چھوٹی سی پارٹی ہے, وہ ایک چھوٹا سا, وہ ایک ایلائی ہیں, کروشل ایلائی ہیں, ان کو چیف منسٹر لگا دیں تو پی ٹی آئی کا پھر اپنا کیا ہوگا خیر اس میں پنجاب میں؟ نہیں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو اسپیکر بھی تو لگایا ہوا ہے نا. اگر پی ٹی آئی اپنا اسپیکر نہیں لگا سکتی تھی اور انہوں نے بزدار صاحب کو ہی چیف منسٹر لگانا تھا تو بہتر تھا کہ بزدار صاحب کو اسپیکر کر دیتے اور پرویز الہی کو چیف منسٹر کر دیتے. یہ بھی تو ایک پاسبلٹی تھی. یعنی میری ایک رائے ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ اس سے اگری کریں. اچھا تسنیم صاحب, میں ایک بریک لے لوں, لیکن میں بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کو بس ہمیں یہ ڈیفائن کریں کہ 3 یا 4 وہ کیا بڑی بڑی کمزوریاں ہیں عمران خان کی حکومت کی, جس کے نتیجے میں آپ نے پیس لکھا گورننس کے حوالے سے, اور سب لوگ کہتے ہیں, آپ نے بھی ریفر کیا کہ گورننس کمزور ہے. تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ گورننس کمزور ہے, آخر کیا چیز کمزور ہے عمران خان کی حکومت کی جس کی وجہ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ گورننس کمزور ہے؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال ریز کیا کہ کہتے تو سبھی ہیں, اخبارات بھی کہتے ہیں, ایڈیٹوریل لکھنے والے بھی کہتے ہیں, ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن بھی کہتے ہیں, مدبرین بھی کہتے ہیں, اپوزیشن بھی کہتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کی گورننس ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا ہے ان کی گورننس میں جو ٹھیک نہیں ہے؟ چونکہ تسنیم دورانی صاحب نے اسی حوالے سے ایک پیس لکھا ہے, تو میں کہا ذرا سمجھ لیں تسنیم دورانی صاحب 2-3 بڑی چیزیں کیا ہیں عمران خان کی حکومت کی, وہ ہمیں سمجھائیں, ہمارے لوگوں کو, ناظرین کو بھی, کہ جس کی وجہ سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گورننس کمزور ہے. 3 بڑی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے گورننس تو بہت خیر از اے ویری بگ فیلڈ. میں فار انسٹنس ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو منسٹرز ہیں, منسٹرز کی چوائس اگر انہوں نے پسندیدہ اپنی جو بہترین کی بھی ہے تو پھر لیٹ دا منسٹرز ہینڈل دیئر پالیسی اینڈ لیٹ دیم ڈیفینڈ دیئر پالیسی ان پبلک. لیٹ عمران خان جسٹ واچ. فار انسٹنس اگر یہ یعنی اگر ویٹ کا ہے تو it's the minister who should have defended and who should have sort of been the prominent person کہ بھائی ہیلتھ کا اگر کوئی ایشو ہے let the health minister do it, not عمران خان, because عمران خان is of course the coordinator. مگر وہ بندے جو ہیں, ہو یہ رہا ہے کہ سوائے اب میرا خیال ہے فائنینس کے وہ بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں. ادروائز منسٹرز جو ہیں وہ ٹاک شوز میں چٹکلے, سیاسی چٹکلے زیادہ ہوتے ہیں, ان کی جو پروفیشنل ایکسپوننشل باتیں ہیں وہ بڑی کم ہوتی ہے. فار انسٹنس ریلوے ہے یا کوئی بھی ایگزامپل ہے, اکثر منسٹرز ٹاک شو میں بھی نہیں آتے, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرا اکیلا کر لو, وہ کسی پینل میں نہیں آنا چاہتے. منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ میرے سے اکیلے ون آن ون ڈسکشن کرنا, اس میں انٹرسٹڈ ہے منسٹرز, وہ آنا نہیں چاہتے ٹاک شوز میں. چل ایک پوائنٹ تو آپ کا یہ ہو گیا کہ منسٹرز کو آزاد مختار خود. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں, جیسے بتایا نا کہ وہ سپوزنگ اگر جو میں نے کہا کہ COO چیف آپریٹنگ آفیسر کی میری ریکمنڈیشن اگر نہیں مانتے تو چلیے منسٹرز کو جو ہے ایسا ذمہ دار کریں کہ وہ جواب دہ ہوں, اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتے 6 مہینے, سال, 8 مہینے, تو دوسرا بندہ تلاش کریں تاکہ اس سیکٹر میں پتہ لگے کہ بھائی کون سیکٹر چلا رہا ہے, کیونکہ عمران خان سارے سیکٹر نہیں چلا سکتا. دوسری جو میری گزارش تھی کہ جیسے میں نے شبر زیدی صاحب کا آپ کو مثال دی, اچھے بندے جو بے لوس بندے ہوتے ہیں بڑے کم آتے ہیں اور بڑے مشکل سے آپ کو ملتے ہیں, اور گورنمنٹ جوائن کرنے کے لیے ایسے بندے جو کہ خود انٹرسٹڈ نہ ہوں وہ آنے چاہیے. اچھا وہ آپ نے سلیکٹ کیے, اس کے بعد ذرا سا کوئی تھوڑا سا اس پہ پریشر پڑا, اس کو کسی نے تہمت دی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی, وہ چھوڑ گئے اور آپ نے کہا کہ چلو جانے دیں. سو دیکھو اچھے بندے اگر آپ بڑی مشکل سے لیتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو ڈیولپ کریں, ان کو اپنے پاس رکھیں. تیسرا, صوبائی حکومتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. عمران خان سے جھگڑے کی وجہ سے نہیں چھوڑا ویسے شبر زیدی نے, شبر زیدی کا مسئلہ کہیں اور تھا, عمران خان کے ساتھ نہیں تھا مسئلہ شبر زیدی کا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان سے, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا, ان کو پکڑا نہیں, ان کو سپورٹ نہیں کیا. جو بھی ایشو ہوگا مجھے تفصیلات نہیں پتا, مگر مجھے پتا ہے کہ جس طرح بددل ہو کے نکلے ہیں.
تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کو ریویو کریں. صوبائی حکومتیں بہت اہم چیزیں ہیں, فیڈرل بھی بہت اہم ہے, صوبائی بھی بہت اہم ہے. فیڈرل فار دا پالیسی میکنگ آف آل ایشوز بڑی امپورٹنٹ ہے, پروونشل جو ہے فار آپریشنل ڈے ٹو ڈے لائفز آف پیپل. سو یو کین ناٹ افورڈ ٹو ویٹ فار 5 years کہ ایک بندہ جو ہے آپ اس کو تیار کر رہے ہیں, ان کو تجربہ کر رہے ہیں, آپ کو کسی اچھے بندے کو الیکٹ کروانا پڑ جائے, الیکٹ کروا لیں آپ اس کو. اگر سپوزنگ آپ کی اسمبلی میں کوئی اچھا عرفان بندہ قادر صاحب آپ ذرا اپنا فائر ہولڈ کر کے رکھیں, کیونکہ ذرا صداقت عباسی صاحب کو موقع دیا جائے کہ یہ ڈیفینڈ کریں 3 پوائنٹس میں, جو کہ تسنیم دورانی صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو منسٹرز جو ہیں, اگر منسٹر آپ نے لے آئے ہیں کسی کو تو پھر منسٹر اپنی پالیسی کو خود ڈیفینڈ کرے. عمران خان صاحب خود کیوں منسٹرز کو, ایک دوسرا یہ کہ اگر اچھے لوگ آپ لے ہی آئے ہیں کہیں سے خوش قسمتی سے, شبر زیدی کو لے آئے تو شبر زیدی صاحب کے خلاف جو بھی طاقتیں تھیں اسلام آباد کے اندر, تو شبر زیدی صاحب کو تحفظ نہیں دیا عمران خان صاحب نے. حالانکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ مسئلہ ہی یہی تھا, کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ شبر زیدی کو ڈائریکٹ ایکسیس حاصل ہے عمران خان تک, ٹھیک ہے نا. سم پیپل ور انہیپی. تیسری ایشو یہ ہے کہ پروونسز وہ جو بات گھوم پھر کے آتی ہے کہ بزدار اور محمود خان کا کیا ہوگا. دیکھیں جو دوسری بات ہے ان کی شبر زیدی ٹائپ لوگوں کی, میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں جو ملک کے لیے آتے ہیں اور اپنی ان کی نوکری نہیں ہوتی, ان کو 2 لاکھ تنخواہ سے کچھ نہیں پڑتا, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. جو انہوں نے کہا کہ وزیر آ کے ڈیفینڈ کریں, وزیر آئے گا ہوا بازی کا اور آپ سوال کریں گے اس کے گندم کے گم ہونے کا, تو وہ پھر بیچارہ گم ہی ہو جائے گا نا. بیکاز آپ کا جو فارمیٹ ہے ٹاک شوز کا یا ٹی وی پہ آنے کا, وہ زیادہ لوگ بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی ادھر لے جاتے ہیں. سو بیسیکلی میڈیا کے ڈھانچے اور ساخت میں بھی پرابلم اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی وزیر آنے کے بعد میری ٹائم افیئرز کا, اس کو اگر آپ آگے نہیں میں ویسے جنرلی بات کروں, اس کو ٹی وی کی بات نہیں کر رہا, اور کہاں پہ ہے بریفنگ تو کر سکتا ہے نا, پریس کانفرنس کرتے ہیں منسٹرز آتے ہیں. لیکن اب ایک منسٹر کا سبجیکٹ ہے, اگر ایک منسٹر پانی کا وزیر آبی وسائل کا اور وہ کوئی ڈیم بنے گا تو وہ آ کے بات کرے گا نا, یا اس نے قوم سے کیا انٹریکشن کرنا ہے. ہی از دیئر, پانی چل رہا ہے, دریا بہہ رہے ہیں, اور اگر کوئی ایشو آئے گا انوائرمنٹ کا, جو منسٹر ہے یا پودا لگانا ہوگا وہ آ جائے گا, گرین اور کلین پاکستان پہ وہ آ جائے گا. تو یہ جو پیٹرن ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہے, پتہ نہیں یہ جو منسٹر یہ تو ٹھیک ہے, آؤٹ آف 272 جو آپ کے لوگ ہیں انہی میں سے ہو سکتے ہیں نا. ٹائم تو ہے عرفان قادر صاحب کے بولنے کا, لیکن تسنیم دورانی صاحب یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی پورٹ فولیو پہ تو منسٹرز بریفنگ کرتے ہی رہتے ہیں سارے کے سارے, پانی ہو, بجلی ہو, جب کوئی ایشو آئے گا وہ دل پہ دے. آج آپ کو ہیلتھ کے منسٹر نظر آ رہے ہیں, کورونا وائرس ہے, ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. آج اگر آپ میری ٹائم کے وزیر کو یہاں بٹھا دیں تو وہ کیا کرے گا بیچارہ. جناب کوئک سر, کوئک ریسپانس. میں فار انسٹنس یہ فوڈ کرائسس جو ہے, اب فار انسٹنس اس میں کون سا منسٹر آپ کس منسٹر نے ڈیفینڈ کیا؟ وہ تو عمران خان خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پتہ نہیں فوڈ منسٹر کون ہے یا ایگریکلچر منسٹر کون ہے. فوڈ والی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مثال ٹھیک ہو, فوڈ سیکیورٹی کی تو وہ نہیں تھے اپنے کیا نام ہے ان کا, فوڈ سیکیورٹی کے خسرو بختیار صاحب ہیں, میرا خیال وہ آئے ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب بھی کیا ہے. آج جو ایشو ہے اس پہ آ رہے ہیں, جب گیس کا ایشو ہے گا, گیس کا وزیر آتا ہے, آپ کو بجلی کے وزیر آتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑی سی کنفیوژن آپ کی وہ پروونشل, چونکہ گورننس ساری 18ویں ترمیم پر وہاں چلی گئی ہے, اس لیے آپ بھی تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب یہ ہے ٹائم پروو کرنے کا. اب کہہ تو سب رہے ہیں, 3 پوائنٹس دیے ہیں اسے کہتے ہیں اب تک تسنیم دورانی صاحب نے, کہہ تو سارا پاکستان رہا ہے, تمام احباب اختیار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورننس ٹھیک نہیں ہے, لیکن جب گورننس ٹھیک کرنے کو ہم ڈیفائن کرنے آتے ہیں تو کیا ٹھیک نہیں ہے سر, یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بڑا ضروری. کیا ٹھیک نہیں؟ دیکھیں میں ایز اے لے مین جو یہ سارا دیکھتا ہوں, یا مجھ تک جو لوگ شکایتیں لاتے ہیں مختلف حکومتی وزراء کے خلاف, تو وہ زیادہ شکایتیں اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ وزراء جو ہیں ان کی جو لیول آف کمپٹنس ہے کسی بھی سبجیکٹ میں وفاق کے لیول پہ وہ نہیں ہے جو کہ ان کا ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے کہ وزراء جو ہیں وہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ تو نہیں ہیں, وہ ٹیکنوکریٹ بالکل نہیں ہیں, لیکن پھر جو ٹیکنوکریٹ ہیں وفاقی سیکرٹری جو ہیں ان کی حد تک کم از کم اتنی اچھی چوائس ہونی چاہیے کہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ انٹرنلی جو زیادہ مداخلت نہ کریں, اور وہ وفاقی سیکرٹری اپنی منسٹریز جو ہیں ان کو بالکل یعنی اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے ود ان دا فریم ورک آف لا, وٹ ایور از جسٹ, وٹ ایور از فیئر, اس طریقے سے یہ رن کریں, اور منسٹرز کا انٹرفیئرنس ان معاملات میں نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے, میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ صوبوں میں جو بیڈ گورننس نظر آ رہی ہے, مثلا ایک آئی جی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے, وہ لڑائی ہو رہی ہے وفاق کی اور صوبے کی. میں بلیم نہیں کر رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن گورننس تو پھر ختم ہو جاتی ہے نا, جبکہ
ایک آئی جی نہ اپوائنٹ ہو, ایک چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ پہ یہ پرابلم آ جائے. اور اس سے پہلے جو کولیشن گورنمنٹس بنی ہیں پاکستان میں, مجھے ایک یاد ہے ایک پیریڈ تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور منظور بٹو صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے ایک بڑی چھوٹی سی مائنورٹی سے, تو ان کے ساتھ ایک انہوں نے بنا دیا سید فیصل صالح حیات کو وزیر اعلیٰ کا مشیر اعلیٰ. تو مجھے تو وہ ان حالات میں ماڈل اچھا لگا, وہ آج والے ماڈل سے بہت بہتر تھا, کیونکہ فیصل صالح حیات صاحب جو ہے ان کی اپنی بڑی امپورٹنس تھی پارٹی میں, اور ان کو عہدہ بھی دے دیا گیا تھا مشیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ. تو اگر وزیر اعلیٰ میں 2 اعلیٰ لگتے ہیں تو ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ میں اگر 1 اعلیٰ لگتا ہے تو ان کے ساتھ 2 اعلیٰ لگتے تھے. تو اس طرح سے دونوں کو انہوں نے اپیز کر دیا تھا, اور جس کی حکومت تھی جس گورنمنٹ کی ان کو بھی نمائندگی مل گئی, جو کولیشن پارٹنر تھے ان کو بھی نمائندگی مل گئی, اور گورننس جو تھی آج کی گورننس سے تب کی چیف منسٹر جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو خدارہ لگائیں جو کہ اپنے اپنے محکموں میں یا اپنے اپنے صوبوں میں زیادہ افیکٹو طریقے سے گورننس کو لے کے آگے چل سکیں. صداقت عباسی صاحب, دیکھیں ٹیلی ویژن پروگرام تو ایک بڑا چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. منسٹر تو جب بھی پریس کانفرنس کرے گا, بریفنگ کرے گا, اگر پریپیئرڈ طریقے سے آئے گا اور سچویشن ایکسپلین کرے گا پاور سیکٹر کی, واٹر کی, فوڈ سیکیورٹی کی, کاٹن کی, ایکسپورٹس کی, تو میڈیا وہ سارا اکٹھا کر لے گا. اس میں پرنٹ میڈیا بھی ہوگا, سوشل میڈیا کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی, اب تو 25-30 تو کم از کم اچھی بڑی ویب سائٹس ہیں, 12-13 اخبار ہیں انگریزی اردو کے آپ میں لا لیں. اس کے علاوہ سارا ظاہر ٹیلی ویژن کے لوگ بھی وہاں پہنچیں گے. تو منسٹر کو اگر ایکسپرٹیز اپنی بتانی ہے اور اپنے ایشوز لے کر آنے تو اس کو ٹی وی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت ہی کم منسٹرز ہیں جنہوں نے اس فیسلٹی کو, میرا خیال ہم ایک امپورٹنٹ چیز مس کر رہے ہیں. وہ کیا؟ منسٹر کو بولنا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اور وہاں وہ جواب دیتے ہیں. قوم کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے, اپوزیشن ہے وہ سوال کرتے ہیں, منسٹر جواب دیتا ہے پارلیمنٹ. لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, نہیں وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. عمر ایوب کو زرداری صاحب کے بارے میں کامنٹ کر دیا, سارا ایوان اکٹھا ہو گیا پیپلز پارٹی جو آپ نے ایس او پیز بنایا نا منسٹر کا, اس کے لیے تو پھر ہمیں کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ ہی لانا پڑے گا. بیکاز 272 حلقے کے جو لوگ جو مارا ماری کر کے الیکشن لڑ کے آتے ہیں, وہ پھر ان کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے, وہ پاس کر کے آئے ہوتے ہیں. آپ کو 8.5 لاکھ لوگوں کا نہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پروفائل ٹھیک نہیں بنا رہے منسٹر؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں منسٹر کسی اور چیز کے لیے. نہیں, آپ کہتے ہیں جس طرح کا آپ نے کرائٹیریا منسٹر کا بنایا ہے کہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, تو پھر وہ 272 جو لوگ الیکشن لڑ کے آئیں گے, وہ ریلوے جس کو پتا ہے وہ تو پنڈی سے الیکشن نہیں جیت سکتا. وہ تو پنڈی سے الیکشن نہیں, پنڈی سے عباسی صاحب لالو اب آپ کا ایک طرف انڈیا میں لالو پرساد صاحب نے ریلوے چلائی. غیر جمہوری ان الیکٹڈ لوگ ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں. جناب بس کوئکلی کامنٹ کیجئے. میں کہہ رہا ہوں اب عباسی صاحب کو میں کہوں کہ وہاں انڈیا میں سب سے زیادہ کامیاب ریلوے چلائی لالو پرساد نے, جس کا ریلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر اب بندہ اس میں انٹرسٹ لے, اس میں اپنے آپ کو ٹائم دے, تو 2-3 مہینے میں جو مسئلے ہوتے ہیں اپنے محکمے کے وہ موٹے موٹے سمجھ آ جاتے ہیں. اس کے پالیسی باقی ڈیٹیلز کے لیے ہمارے وہ آدمی ہیں جو اس پارلیمنٹ کے موسٹ ایکسپیرینس منسٹر ہیں اور 2 دفعہ ریلوے کے وزیر رہ چکے ہیں. اگر آپ قوم ان سے مطمئن نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کی پارٹی کی حکومت کی گورننس کے حوالے سے یہ تمام بحث آپ نے سنی, تمام دلائل آپ نے سنے. ناظرین, فیصلہ آپ کا ہے کہ گورننس اچھی ہے, یہ بری ہے, کس چیز میں کمزور ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.